बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 9 मुहर्रम के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहीद करबला नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने दीन की सरबुलंदी और इस्लाम की बका के लिए बेदरिग कुर्बानियाँ दी, और वो कुर्बानियाँ ता हयात क़यामत तक जो है वो याद रखी जाएंगी। नाज़रीन, वाक़या करबला तारीख़ का सबसे दर्दनाक वाक़या था। ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये इक़्तिदार की लड़ाई थी। ये दो शख्सियात का टकराव नहीं था, ये दो नज़रियात का टकराव था। ये हक़ व बातिल की जंग थी। यजीद, जिसको जुल्म का इस्तिआरा कहा जाता है, जबकि हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत समझे जाते हैं। यजीद अपने फितरी जो जबरी फितरत थी, उसकी ज़्यादती, जो उसकी संगदिली थी, उसकी वजह से दुनिया भर में ज़िल्लत और रुस्वा हुआ और ता क़यामत रखा जाएगा। जबकि हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ व सदाकत का निशान बनकर ता क़यामत हमारी नज़रों में हमारे लिए एक पैगाम, हमारे लिए एक अजीम हस्ती के तौर पर सामने रहेंगे। शऊर करबला से लेके पैगाम करबला तक अगर देखा जाए तो ये एक तारीख़ नहीं बल्कि एक सीरत है, एक तर्ज़ अमल है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज हम जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर बात करेंगे। आज हम करबला के वाक़े पर बात करेंगे। करबला का पैगाम इंसानियत क्या है, इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा और ख़ुसूसी पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका तारुफ़ करा दूं, गो कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौलाना हसन ज़फ़र नकवी साहब मौजूद हैं, आलम दीन हैं। हमारे साथ मुफ्ती फ़िरोज़ुद्दीन हज़ारवी साहब भी मौजूद हैं, आप भी आलम दीन हैं। आप दोनों का इंतहाई शुक्रगुज़ार है कि आज के ख़ुसूसी दिन में आप लोगों ने वक्त निकाला। मौलाना साहब, हम जब भी बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो हमें वो खूबसूरत सा बचपन याद आ जाता है जो उनके नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त में गुज़रा। बहुत सारे वाक़यात हमारी आंखों के सामने गुजरते हैं। सबसे पहले तो शहज़ादा जन्नत की जब पैदाइश हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लौब दहन जब उनके गया अंदर, तो मतलब मेरे तो बात करते हुए भी हाथ में कपकपाहट हो रही है, आवाज़ और अल्फाज अदा नहीं किए जा रहे। ज़रा आप उन दोनों नवासों की जो प्यार भरा शफ़क़त था, जो बचपन गुजरा था, उसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। बेटा, बात यह है कि वो जो बचपन है ना, वही इस बात की गवाही है कि पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में इन बच्चों का मकाम क्या था। जी, आप जानते थे कि मेरे दोनों शहज़ादे उम्मत के लिए, शरीयत के लिए, दीन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देंगे। लिहाजा बचपन में ही वो वाक़यात सामने आना शुरू हो गए थे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, इन तमाम की निगाहों में ख़ास मकाम था, अदब और एहतराम था। गो के शहज़ादे थे। क्यों? जब वो ये देखते थे कि जिस पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन उनके लिए, समझे कि उनके सर का ताज या नालैन के निशान, मैं उसकी मिसाल यूँ दे दूँ तारीख़ से कि जब आप तशरीफ़ लाए थे यसरब, हिजरत करके आए थे ना, तो आपके नाक़े की भी कदमों की अहमियत थी, क्योंकि पूरे यसरब के यानी मदीने के लोगों की निगाहें तो नाक़े के कदमों की तरफ थी कि जहाँ इसके कदम ठहरेंगे वहाँ आप अब सुकूनत इख्तियार फरमाएंगे। तो उसके नालैन के लिए भी दुआएं कर रहे थे कि ये कदम मेरे पास, मेरे घर के सामने रुके कदम। तो सहाबा किराम देख रहे थे कि वो नालैन जो हमारे सर का ताज हैं, हसनैन की नालैन उन शानों पर है। ये एक मकाम है ना, आप सवारे दोशे पैगंबर थे, मदीने की गलियों में लेकर जाते थे। क्यों? देखिए, ये महज बेटों या नवासों का एहतराम नहीं सिखा रहे थे, बेटों या नवासों की हैसियत से नहीं था, बल्कि बार बार कहते जाते थे ना, फरमाते जाते थे कि ये दोनों बेटे, मेरे दोनों बच्चे इमाम हैं, चाहे ये क़याम करें चाहे ये क़ूद करें, ये दोनों इमाम हैं, ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा अफ़ज़लुहुमा, ये दोनों मेरे बेटे जन्नत के सरदार हैं। कभी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये ऐसी हदीस है कि जो बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन इसकी अहमियत तो देखिए ना कि मैं हुसैन से हूँ। क्यों? देखिए, अगर वाक़ई करबला ना हो तो इसका मतलब ये है कि शरीयत कहाँ, दीन कहाँ। इसीलिए हर बड़ा आदमी जो पढ़ा लिखा है, काबिल आदमी, वो यही कह कर गया कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। अल्लामा इकबाल कहते चले गए, दुनिया से उठ गए, कि बहरे अक़दर खाकों को गलती दे अस्त पस बिनाए ला इला गर्दी दे अस्त, है ना। तो वो बचपना जो है ना, वो आपकी मोहब्बत, वो सीने पे सुलाना, वो साथ लेके चलना, और खुतबे के दौरान आप भी देखें, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी कोई बड़ा आलिम खुतबा दे रहा हो
تو وہ ڈسٹربنس نہیں چاہتا، اس کے بچے ہوں یا کوئی ہوں، ان کو ہٹا دیا جائے گا کہ ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، لیکن حضور مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور شہزادے اگر گھٹنوں کے بل چلتے بھی آ جاتے تھے تو آپ، یہ تاریخ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ روایت کوئی واقعہ ہے، نہیں، تاریخ ہے کہ آپ اترتے تھے، ممبر سے اترتے تھے، شہزادوں کو اٹھاتے تھے، زانوں پہ بٹھاتے تھے، کبھی ایک شہزادہ کبھی دونوں شہزادے، اور پھر خطبہ شروع فرماتے تھے۔ تو سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ عام مجمع تو نہیں ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، لہٰذا ان سب کے ذہنوں پہ نقش تھا۔ اور پھر جو آپ نے ولادت کی طرف اشارہ کیا، بات جب آگے بڑی اور لے کے جائیں گے، وہ مفتی صاحب بھی کوئی بات کرنا ہے، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے اور بھی درجنوں راویوں کے مفتی صاحب جانتے ہیں کہ سب کی روایات ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت آپ نے فرما دیا تھا واقع کربلا کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد کئی واقعات ہیں کہ آپ نے خاک شفا ام المومنین کے حوالے کی، یعنی ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دے دی تھی پہلے سے ہی، اور آپ اشارتاً کنایتوں کبھی صراحتاً بتا کے جاتے تھے لوگوں سے کہ ان کو عام بچے نہ سمجھنا، اگر میں ان کے احترام، ان کی محبت کر رہا ہوں تو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تاریخ کا ایک واقعہ اس سے بھی منسلک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ان کو چپ کرائیں۔ ان کی آواز، ان کا رونا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کو وہ چیز کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کو مت رونے دیا کرو۔ تو ہم دنیا کو سمجھنا چاہیے بالکل کہ عام بچوں کا محبت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا رسول جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر، بالکل، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بغض رکھ۔ بے شک مفتی صاحب، یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھا کہ یہ دو میرے پھول ہیں، اور بے شک انہوں نے پھولوں کی طرح شفقت کے ساتھ پوری بچپن میں ہم نے دیکھا کہ وہ والدہ کو دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، نواسہ رسول، مطلب ایک ایسی مکمل شخصیت تھے دونوں۔ لیکن درجہ آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب ان سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے پہنچی تھیں دونوں کو اور کہا تھا کہ کچھ ان کے بارے میں فرمائیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ میری حیت اور ساخت کے حساب سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ میری شجاعت اور جرت کے حوالے سے ان کو منسلک کیا، تو دونوں کے بارے میں ذرا فرمائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ الحمدللہ اس پر امت مسلمہ میں تمام مسلم مومن اسکالرز نے ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور مختلف زبانوں کے اندر واقعہ کربلا، حسنین کریمین، آل بیت رسول، جی سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ مشترکات سمجھیں، جی تمام مسالک کا یہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جی دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ پھر اللہ کے شعر اور جو فضائل و مناقب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ٹرسٹ، ایک اعتماد، اور غار سور کا واقعہ، رات کو گھر کے اندر جو ہے تمام امانات ان کے حوالے کرنا، یعنی ایک ایک فرد کو اگر ہم لیں جی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فضائل اور مناقب اور یہ جو ہسٹری ہے کربلا کی، اسپیشلی جس حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان ہستیوں کے حوالے سے، یہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک اہم درس، سبق جی کہ فیوچر
اور ہم نے کس طرح لائف گزارنی ہے، بالکل ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف، قیام عدل کے خلاف، اسلام کی سپرمیسی کے لیے، فسق و فجور کے خلاف. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا نام کوئی بھی احترام سے نہیں لیتا، بالکل. سیدھی سی بات ہے. اور اگر کوئی غلطی سے کہیں، میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے لیا بھی تو اس کو لوگ زیادتی پر مبنی سمجھتے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے ہاں تو، یعنی میں یہ کہوں گا کہ اہل سنت کے ہاں ہر جمعے کا، کوئی جمعے کا خطبہ ایسا نہیں ہے بشمول میرے جس میں ہم حسن حسین اور حضرت فاطمہ کی یہ حدیث خطبہ، عربی خطبے کے اندر جب تک ہم نہ پڑھیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتا کوئی خطبہ. اور صرف محرم میں نہیں، ہر جمعے کی بات میں کر رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ وہ شخصیات ہیں. اور باقی یہ ہے کہ لیکن ایک بات میں یہاں ایک جملہ اسی میں متفرقات میں عرض کروں گا کہ اچھا کہا کسی نے کہ یار آپ وہ مرے ہوئے یزید کا تو ذکر کرتے ہو لیکن زندہ یزیدوں کا ذکر نہیں کرتے. وہ تو یزید، حسین تو زندہ ہے نا، اب ان کا مشن زندہ ہے کربلا، اسی کو یزیدیت جی ہاں. جی بالکل. تو لیکن یزیدیت جو ہے وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور اس وقت کچھ یزید تھے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ کو چاروں طرف یزید نظر آئیں گے، میں سمجھتا ہوں. یہ ہم تو تھوڑا آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ کتنا سبق آموز ہے. اگر تاریخی روایت کو دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر روانہ ہوئے تھے اور میدان کربلا میں حق و صداقت کے لیے جم گئے تھے. 9 محرم تیسرا دن جب پانی بند کر دیا گیا تھا، وہاں جب وہ جا رہے تھے، میں جب اس کو پڑھ رہی تھی اور میں نے بھی سوچا کہ جب وہ روانہ ہونے والے تھے تو بہت لوگوں نے ان سے روک کے پوچھا بھی، کافی لوگوں نے انہیں منع بھی کیا، صحابہ کرام نے کچھ، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے ایک حکم ملا ہے اور ایک تاکید میرے نانا نے خواب میں آ کے مجھے کی ہے. اس کا ذرا ذکر فرمائیں. جی بیٹا، یہ اچھا بڑا موقع ہاتھ میں آ گیا کہ جلدی مختصر طور پہ ذرا تاریخ پہ بھی نظر ڈال دیں. دیکھیں، جب آپ مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کے دوست احباب، چاہنے والے، یعنی پرخلوص تھے، مخلص لوگ تھے. انہوں نے چاہا کہ روکے آپ کو کہ آپ مدینے میں رہیں گے تو بہتر ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اقتدار کے لیے روئے زمین پہ فساد کے لیے تھوڑی جا رہا، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، وجہ ہمیشہ سارے مومن مسلمین، ہمارے بھائی سب اس بات کو سمجھ لیں کہ جناب سید الشہداء کو تو قیام کرنا ہی تھا. کیونکہ جب یزید جیسا فاسق و فاجر حاکم بن جائے تو اس وقت جو خلیفہ بن جاتا تھا ایک منصب تھا، منصب کو اس کو کہا جاتا تھا تاریخی طور پہ خلیفۃ الرسول. تو پھر یہ طے ہو جاتا نا کہ جو بھی فاسق و فاجر بیٹھے گا تخت پہ وہ خلیفۃ الرسول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب سید الشہداء جانتے ہیں کہ مجھے قیام کرنا ہے. کیوں؟ اس قیام کے نتیجے میں ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اس کے بعد 20واں حاکم بنے، سینکڑوں حاکم بنے، بادشاہ بنے، عامر بنے، ڈکٹیٹر بنے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتے. ایک تو آپ کے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو بشارت والی بات میں نے ابھی پہلے حصے میں عرض کیا آپ سے کہ اس واقعے کی طرف نشاندہی تو ہو چکی تھی، ہے نا، پہلے بتاتے رہے، بلکہ آپ ذکر کرتے تھے اور صحابہ کرام روتے تھے. یہاں تک روایات ہے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے، اور جیسے میں نے دیگر صحابہ کا ذکر کیا، یہ موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کس مقصد سے جا رہا ہوں. اور میں بیٹا ایک بات اور کلیئر کر دوں، 72 کے ساتھ نہیں تھے. اچھا. جب آپ مکے پہنچے تو سینکڑوں تھے. اچھا. سینکڑوں. اور جب مکے سے کوفے کی طرف جانا شروع کیا تو جب بھی سینکڑوں ہیں. لیکن یہ فرزند رسول ہے. دیکھیں، جب کوئی جنگ کے لیے انسان جاتا ہے نا تو ہر جنرل کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھا کرو نا، جوشیلے خطابات، یہ فتح کے نقش منظر دکھاتا ہے تاکہ لشکر بڑھے. جناب سید الشہداء جب مکے سے نکلے نا کوفے کی طرف تو ہر منزل پر اب اپنے ساتھیوں کو کہتے رہے کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں. اچھا. میں جو قتل کیا جاؤں گا، جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی قتل کیا جائے گا. اور یہ کیوں بتا رہے تھے؟ تاکہ کوئی دھوکے میں نہ آئے. اب ان 72 کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین کسی کو دھوکے میں نہیں لائے.
اور یہ نتیجہ ہوا کہ رات ہوتی تھی کچھ لوگ چلے جاتے تھے واقع کربلا تک 7 محرم کو جب پانی بند ہوا ہے تو 300 سے 400 تک افراد ہیں. یہ تاریخ ہے, کوئی مانے نہ مانے تاریخ ہے, اس کو ہم مٹا نہیں سکتے ہیں. جب آپ نے پھر فرمایا کہ اب حالات یہ ہیں دیکھو جو میرے ساتھ ہوگا مار دیا جائے گا. یہ 72 وہ ہیں کہ جو آج 9 تاریخ جب ہم بیٹھے نا, یہ ان کے عزم اور حوصلے کی داستان ہے. ٹھیک ہے. جب سب چلے گئے تھے یہ 72 نہیں گئے. یہ وہ 72 ہیں جن کے لیے جناب سید الشہداء نے خیمے میں آخری بار بیعت اٹھائی, چراغ گل کیا کہ جو لانا تھا چلے جاؤ تم بہادر لوگوں, میں چراغ گل کرتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ. ابھی تھوڑی دیر بعد شب عاشور کا جو آغاز ہوگا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور یہ 72 کیسے لوگ ہیں, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 72 کو عام آدمی نہ سمجھے. ان 72 نے جب چراغ دوبارہ روشن ہوا ہے تو اپنے ہتھیار حسین کے قدموں میں پھینک دیے تھے کہ مولا آپ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہم چلے جائیں, فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیں اپنی گلے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں. یہ وہ 72 ہیں. دیکھیے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ فرزند رسول کے ساتھ صرف 72 کیوں نہیں, تعجب اس بات پہ کرو کہ اس ظلم اور جبر کے ماحول میں یہ 72 کیسے نکلے, جنہیں معلوم تھا کہ بھی تھوڑی دیر میں ہم خاک و خون میں غلطہ کر دیے جائیں گے, ہمیں ٹکڑے کر دیے جائیں گے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ 72 کا مقام سب سے جدا ہے. وہ دھوکے سے نہیں آئے, اچانک یہ واقعہ نہیں ہوا. انہیں معلوم ہے شب عاشور سے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا. جو ایک ایک جاتا تھا وہ اپنے بعد والوں کو نصیحت کر کے وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, آل رسول سے ہوشیار رہنا. یہ تھے وہ جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے, عشق آل رسول میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے, جو امر ہو گئے, جو زندہ ہو گئے. ان کو اس بات کا علم بھی ہو گیا تھا کہ کوفے والوں نے بے وفائی بے کر دی, وفائی بیک آف کی کر ہے. گئے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس بے وفائی کے باوجود ان 72 شہداء میں, ہم نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے انصار حسینی, 72 شہداء میں آدھے سے زیادہ کوفے کے لوگ تھے. زہیر بن قین کوفے کے, جناب حبیب ابن مظاہر کوفے کے, مسلم بن اوسجہ کوفے کے, اور بہت سارے کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو, جب ابن زیاد ملون آیا ہے نا کوفے کا والی بن کے, اپنے آپ کو چھپا لیا تھا, جس کو کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے حسین کو خط لکھا ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور حسین آ جائے میں مدد سے رہ جاؤں. تو یہ چھپ چھپ کے راستے بنا بنا کے وہاں پہنچے تھے. لیکن کیونکہ اکثریت نے بے وفائی کی, چھوڑا فرزند رسول کو, لہذا قیامت تک کے لیے بے وفائی کا داغ ان کے ساتھ لگ گیا. مگر وہ 72 سلام ہے ان کی عظمت کو کہ وہ جانتے تھے کہ کچھ دیر کی تکلیف ہے. ان میں تکلیف نہیں بلکہ ان میں سے ایک حضرت جون کا میں آپ کو حال بتاؤں, غلام تھے, جون بن ہوئی غلام تھے, سیاہ فام تھے, 70 سال کے تھے. جب ان کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا تھا ان کو حقیر سمجھ کے, تو انہوں نے اپنی زرہ اتار دی تھی, خود اتار دیا تھا کہ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین کے عشق میں مرا کیسے جاتا. وہاں ان زخموں میں ان کو لذت مل رہی تھی, دنیا سمجھ رہی تھی انہیں اذیت ہے. وہ اس عشق میں, اس معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں عشق حسین میں جو تکلیفیں اٹھ رہی تھی نا, وہ ادیب رائے پوری نے بہت اچھا اس پہ منقبت لکھی ہے, اگر سارے گلاب ریت پہ, اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو سوزش تھی, عالم کی لذت جو تھی, اس کو وہ حسین والے جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ مرتبہ اسی وقت ملے گا جب یہ زخم ہمارے جسموں پر لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا سا ایک سرسری سا جائزہ لے لوں, پورا واقعہ کربلا آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے یہ ہوا, جلدی جلدی آپ کو بتا دیا جائے, سامعین تک پہنچ جائے کہ 72 نہیں تھے, بہت سارے تھے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی تصحیح کر دی آپ نے, میری بھی کر دی اور ناظرین کی بھی کر دی. مفتی صاحب اب اگر ہم بات کریں, واقعہ کربلا آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے, اور بلکہ ہر وقت گزرتا جتنا جا رہا ہے اس کے رنگ گہرے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا یزید پلید کو پتہ نہیں تھا کہ جو آ رہے ہیں وہ کون ہے, نواسہ رسول ہیں, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی جرأت اور شجاعت کیا ہے, میں ان کو پسپا نہیں کر سکتا, اس کے باوجود اتنا ظلم و ستم اس نے ڈھایا؟ دیکھیں جی, یزید کیا کہ اس وقت تو بطریق اولا سب کو معلوم تھا کہ حضرت حسین کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے, اور نواسے کس کے ہیں, پھر ان کی اپنی جو ایک شان ہے, مقام ہے, کئی حوالوں سے ان کی ماں کون ہے, ان کا والد کون ہے, تو یقیناً معلوم تھا. لیکن دیکھیں جب فسق و فجور اور ظلم و زیادتی غالب ہو حکمرانوں کے اوپر, اور یزیدیت وہی تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک خوف ہو, اور وہ اقتدار سے ان کو دین سے کوئی سروکار نہ ہو, اسلام سے سروکار نہ ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سروکار نہ ہو, اور وہ بھی اقتدار 3-3.5 سال جی, اور وہ صرف ان کا وہ مقصد یہ ہے کہ اقتدار ہو. تو اب یہ ہے کہ وہ پھر تاریخ گواہ ہے,
وہ پھر ایسی ہستیاں حسنین کریم حضرت حسین کی طرح لوگ بھی شہید ہوئے، 72 شہید ہوئے. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. دیکھیں جی 80,000 تو خطوط سیدھی سی تاریخ کہہ رہی بالکل ہے. ہے. اب کچھ لوگ وہ ملے ہوئے تھے 72 سے ہٹ کر علاوہ جو تھے، انہوں نے کہا جب 3 آپشن کی بات آئی، وہ تو لڑنے، بچے تھوڑے ہی لڑنے آئیں گے، خواتین بیٹیاں وہ لڑنے تھوڑی، اسلحہ ہوتا، افواج ہوتی، تیاری ہوتی. کیا ان کے فالور نہیں تھے؟ یقیناً تھے. پھر وہ سب کو نواسہ رسول تھے کہ چلیں بھائی جنگ کرنے. ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن وہ تشریف لائے. جب ڈائلاگ ہوئے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا یا مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے دیں، یا مجھے کسی کافر ملک کے، یہ جو سرحد ہوتی ہے وہاں اس طرف میں، تو یا میں واپس جاؤں. لیکن انہوں نے کوئی راستہ نہیں دیا. اور اس تاریخ کہتی ہے کہ اس میں اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو بعض منافقین اہل کوفہ کے لوگ تھے، ظاہر ہے فوج میں بھی تھے، یزید کی فوج تھی، جی تو وہ یہ اس خوف زدہ تھے کہ یہ تمام باتیں کھل نہ جائیں، یہ خطوط. تو اس میں شرمندگی اور زیادہ ہوگی کہ یہ جو ہے اتنے خطوط جو ہے وہ جب کہیں گے کہ جی ہمیں تو بلایا ہے. بالکل. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی اسباب تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی وہ پوری قیامت تک کے لیے ایک میسج دیا. اس واقعے کے ساتھ اس واقعے کو بھی ذرا، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں اس حوالے سے، کہ جب یزید تخت نشین ہوا تھا تو اس نے کوشش کی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیعت لیں، اور وہ ملاقات کے لیے بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے سخت اسی وقت منع فرما دیا تھا. اور اس وقت بھی ان کے قتل کا کچھ حکم دیا گیا تھا جو لوگ وہاں موجود تھے. اگر اجازت جی آپ جی دیکھیں میں عرض کروں آپ سے کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے حجت تمام ضرور کی کربلا کے میدان میں، حجت، کیونکہ وہ آخر وقت تک یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے پیش نظر تمہاری ہدایت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے خون رنگین کرو. کئی موقع پر آپ نے کہا کہ دیکھو میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں نا. مگر جناب سید الشہداء بار بار حجت کہ میں نے تمہیں ہر راستہ دیا. ایک دن کی مہلت بھی تھی، جنگ تو 9 کو ہونی تھی نا، آپ نے مؤخر کرائی کہ 1 رات اور ہم چاہتے ہیں اللہ کی بات کریں. کیا تھا؟ مہلت دینا کہ اور سوچو اور سوچو. اور اس میں حر بھی آگے نا، اور ان کے ساتھ 3 یعنی بھائی بیٹا غلام آگے. حسین جناب سید الشہداء کا آخری وقت تک مقصد کیا ہے کہ ان پہ حجت تمام ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ کہہ سکے کہ وہ حسین کو پہچانتا نہیں تھا. سب جانتے تھے کہ میں رسول کا نواز ہوں. یہ ایک وجہ. دوسری بات ہے کہ دیکھیے جب پہلی بار خط آیا ہے، ولید ابن عقبہ تھا نا یہاں کا مدینہ کا والی، اس کو جو خط آیا اور اس نے رات کو طلب کیا، جناب سید الشہداء کو بلایا اور جناب سید الشہداء گئے. یہ مدینہ کی بات ہے. تو اس خط میں اس نے صاف اور واضح طور پہ لکھا تھا کہ کچھ آدمیوں کے نام کہ ان سے بیعت ضرور لو، اور خاص طور پر حسین ابن علی سے، اور بیعت نہ لیں سر قلم کرو ان کا. اور وہاں پہ مروان بھی موجود ہے. تو جب ولید نہیں چاہتا تھا کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں، اسے الجھنا نہیں چاہتا تھا فرزند رسول سے، ظاہر ہے کہ مدینہ تھا. تو جب جناب سید الشہداء کے سامنے رکھا گیا واقعہ، تو جناب سید الشہداء نے کہا کہ رات کے وقت مجھ جیسے فرد کا اس موضوع پہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. دن کی روشنی میں تم مسجد نبی میں آؤ، سارا مدینہ جمع ہوگا، پھر بات ہوگی، پھر دیکھے جائیں گے. تو وہ مان گیا ولید. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. مروان وہاں پر کھڑا ہوا کہ دیکھ اس وقت اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے نا پھر مشکل ہو جائے گی، ابھی قتل کر دے. جس پر جناب سید الشہداء نے پلٹ کر اس کو جواب دیا تھا، اور پھر وہ جناب عباس پر اندر داخل. تو یہ تو طے ہو چکا تھا نا کہ حکم تو وہیں سے آیا تھا، اس کو کوئی بری ذمہ نہیں کر سکتا. دیکھیے اس کی میں دلیل دوں تاریخی. اگر فرض کر لیا جائے جیسے کہ کچھ چند لوگ معدود چند مفتی صاحب جانتے ہیں، وہ 2-4 دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ اس کو نہیں معلوم تھا. اچھا سوال یہ کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، حسین فرزند رسول قتل کر دیے گئے، قاتلوں کو اس نے کیا سزا دی؟ بلکہ ان کے منصب بڑھا دی. پہلے جو صرف کوفے کا حاکم تھا اس کو کہا تمہارا پورا عراق ہو گیا جاؤ. تو یہ کہنا بعض جگہ سے کہیں سے آواز اٹھتی ہے نا اسی قسم کی، تو بھائی اس نے سزا کیا دی ان کو؟ ان قاتلوں کو کیا سزا دی اس نے؟ کوئی سزا. ان کو تو انعام اکرام سے نوازا گیا درباروں میں جب گئے نا. تو یہ بات یاد رکھے کہ یہ قتل کا اس نے پہلے. اور جناب سید الشہداء جانتے تھے، آپ کا ایک قول ہے مشہور کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے قتل کر کے دم لیں گے، کیونکہ میں ان کے راستے کی رکاوٹ ہوں، ان کی حکومت کی مشروعیت کے راستے میں. لہٰذا
یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے خطبات ہیں نا کربلا کے میدان میں، جی۔ یہ آپ حجت تمام کر رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں کہ دیکھو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تمہارے سامنے کوئی آپشن نہیں رکھی تھی، تمہارے سامنے ساری آپشن رکھی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ یہ پسر سعد ابن سعد، عمر ابن سعد، عمر ابن سعد، یہ جو وہاں کا سردار سپہ سالار ہے، ایک وقت ایسا تھا 2-3 دن پہلے کہ یہ بھی کترا رہا تھا جنگ کرنے سے، لیکن پھر شمر کو بھیجا گیا، شمر پہنچا ہے 9 کو، اور یہ آرڈر لے کے پہنچا تھا کہ اگر یہ جنگ میں ہچکچائے پسر سعد تو اس سے کمان لے لو۔ تو ان دونوں میں تلخی بھی ہوئی، اس نے کہا میں جانتا ہوں تو کس لیے آیا ہے، کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پسر سعد کمان، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک کربلا کا یہ واقعہ انجام نہیں دوں گا مجھے رے کی سلطنت نہیں ملے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں بہت کچھ ہے، جو ظاہر ہے آپ کا محدود وقت ہوتا ہے پروگرام کا۔ اچھا یہ بھی بتا دیا آپ نے کہا کہ قاتلوں کو اعزاز سے نوازا گیا، مدینہ منورہ میں بھی 3 دن تک جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور وہاں پر بھی دیکھیں کافی وہ واقع کربلا کے 4 سال بعد واقع ہرا، میں آپ کو بتاؤں، جناب شہید احد حنظلہ ابن غسیل الملائکہ، اتنی عظیم ہستی، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں نا، عبداللہ ابن حنظلہ، ظاہر بیٹے ان کی زندگی میں تو ہے نا، احد کے بعد صحابی رسول۔ تاریخوں میں کل بھی میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے وہی قول عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کا دہرا رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس وقت تک یزید کے خلاف قیام نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اب آسمان سے ہم پہ پتھر برسیں گے یا آگ برسے گی اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے اس کے خلاف۔ اتنا فسق و فجور عالم اسلام میں ہو گیا تھا، برپا ہو گیا تھا کہ پورا مدینہ کھڑا ہو گیا تھا قیام، جن میں صحابہ کرام، جن میں ان کی اولادیں، یعنی تابعین بھی ہے، تبع تابعین سب جمع ہیں۔ اور پھر واقع ہرا ہوا، اس نے بھیجا وہاں سے مسلم بن عتبہ کو، اور اس نے لشکر کشی کی، اور یہ تاریخ میں ایک عجیب واقع ہرا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے جب تاراج کیا ہے مدینے کو، تو میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، کربلا واقعے کے 4 سال 4 سال بعد 64 ہجری، اس کے بعد پھر یزید واصل جہنم ہو گیا۔ تو اس نے مدینے کو تاراج کیا اس کے لشکر نے، اور مسجد نبوی میں ان کے گھوڑے بندھے مسجد، اور میں اس کے علاوہ جو توہین کی گئی وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ واقعہ ہرا میں کیا ہوا تھا خواتین کے ساتھ، کیا ہوا تھا مدینے والوں کے ساتھ، یہ سب یزید کے کارنامے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو بری ذمہ قرار دینے کی، جو ہیں 2-4 ہوتے ہیں تاریخ میں معلوم ہے آپ کو، جیسے عفت بھی یزید کے حامد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ ضمیر کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں یا ضد میں کسی کی یہ باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے بات۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جب کربلا کا واقعہ آتا ہے تو ہمیں وہ خاص 3 دن کے واقعات زیادہ، لیکن اگر آپ سے اوورآل بات کی جائے تو اس واقعے میں ایسی کون سی خصوصیت پوشیدہ ہے؟ میں اس میں خصوصیت کی بات کروں گی کیونکہ یہ ایک واقعہ ہونا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم اس پورے واقعے سے امت مسلمہ کے لیے کیا خصوصیت پوشیدہ ہے؟ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا، اور خصوصیت بھی، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میسج کیا ہے، میسج کیا ہے، بالکل ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، رہنمائی کیا ہے؟ جی ہاں، مطلب دیکھیں اس میں یہی میسج ہے کہ یہ یزیدیت، میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب یزید کا ہم نام لیتے ہیں تو ظلم، ستم، جبر، تشدد، آمریت، ڈکٹیٹرشپ، مروجہ الفاظوں میں آج کے دور میں یہ کہوں گا، ناانصافیاں، فسق و فجور، برائیوں کا عام ہونا، بے شک۔ تو اب یہ میسج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ کلمہ حق ظالم حکمران جابر کے سامنے یہ بولتے رہنا ہے، ہر مسلم نے، ہر مومن نے، جب بھی جبر ہو، زیادتیاں ہو سوسائٹی کے اندر، کنٹریز کے اندر، معاشرے کے اندر، تو وہاں یہ کہ خاموش رہنا اور ایک طرف ہو جانا، چھپ جانا، یہ نہیں، بلکہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں وذالک للامراء، یہ حکمرانوں کے لیے، حکومت کے لیے طاقت سے روکنا۔ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
ورنہ زبان سے روکیں، اگر یہ بھی توفیق نہیں تو اس سے نفرت تو کریں، سائڈ پر ہو جائیں۔ تو یہ میسج ہے ہمیں کہ جب آپ یہ ظلم زیادتیاں، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ مرے ہوئے یزید کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ جو آج زندہ یزید ہیں سوسائٹی کے اندر مظالم ہیں بالفاظ دیگر، یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے خلاف یہ مشن اور سنت حسین یہ ہے، سنت حسین، مشن حسین، شہادت حسین، فلسفہ حسین یہ ہے کہ ہم برائیوں کے خلاف، منکرات کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف اپنا حصہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ ابھی کربلا واقعے کی بات کر رہے تھے، ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی۔ حضرت امام زین العابدین انہوں نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد اصل کربلا ہم پر شروع ہوا، تو ایک تو اس کی تھوڑی سی روشنی فرما دیجیے گا، دوسرا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تھوڑا کردار، کیونکہ بہت ساری باتیں ان سے ہی ہم تک پہنچی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بنی ہے۔ بیٹا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ وہاں نہ ہوتے، اب اس سے حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب سید الشہداء کیوں لے کر آئے تھے خانوادے کو، نہ ہوتے تو واقعہ کربلا عصر عاشور تمام ہو جاتا، ختم ہو جاتا، بس 10 دن کا یہ واقعہ ہوتا، ایک یاد رہ جاتی، اور اس طرح سے نہ ہوتی یاد، کیونکہ واقعہ کربلا پھیلتے ہی نہیں نا، پھیلاتا کون؟ وہ جس طرح سے اپنی مرضی سے چاہتے خبر دینا ویسے خبر دیتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مشیت کا انتظام تھا، جانتے تھے سید الشہداء کہ زین العابدین اور زینب کا کتنا بڑا کردار ہوگا میری بہن کا، اس واقعے کو پہنچانے میں دنیا تک۔ دیکھیے بظاہر یزید اور اس کے کارندے بازاروں میں جو لے کر گئے ہیں نا آل رسول کو، وہ معاذ اللہ توہین کی غرض سے لے کے گئے تھے نا کہ ان کی توہین کی جائے، لیکن جناب سید الشہداء نے فرما دیا تھا ہیہات من الذلہ، تم سب کچھ کر سکتے ہو، ہماری توہین نہیں کر سکتے۔ جس واقعے کو یزیدیت، جیسے مولانا نے فرمایا، یزیدیت یہ سمجھ رہی تھی کہ ہماری فتح ہے، تھوڑی دن بعد کیا ہوا، جناب زینب نے فرمایا تھا دربار میں یزید سے، جب اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا، کہا کہ تیری غلط فہمی ہے، کچھ دن گزرنے دے، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ کیسی لعنت تیرے ساتھ لگ گئی۔ کیوں؟ جہاں سے اہل بیت گزرتے تھے نا، وہاں یا جناب سید سجاد کا خطبہ ہوتا تھا یا جناب ثانیہ زہرا کا، اور لوگ یہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ قیدی ہونے کے باوجود، زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود، اس بیمار شخص کی آواز میں للکار کیسی، وہ ناقوں پر بیٹھی ہوئی قیدی خاتون، اس کی آواز، وہ لہجہ، علی کا لہجہ کیسے آ رہا ہے۔ تو واقعی کربلا کو آگے بڑھانے میں دیکھیے یہی وہ حکمت تھی کہ آپ واقعی کربلا میں بیمار تھے، مریض تھے نا، غش کے عالم میں تھے، کیونکہ اگر آپ ہوش میں تھے تو جیسے جناب علی اکبر نے جہاد کیا، 6 ماہ کا علی اصغر میدان میں گیا ہے، اونو محمد میدان میں گئے، جناب قاسم میدان میں گئے، جاتے نہیں ہیں، لیکن نہیں، مشیت الہی تھی، حکمت، کیونکہ واقع کربلا کو قیامت تک کے لیے علامت بننی تھی۔ تو یہ جو چہلم تک اور اس کے آگے تک عزاداری جاتی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ سفر ہے کربلا کے بعد سے امام زین العابدین کا اور ثانیہ زہرا کا، یہ وہ مہینے ہیں جن میں وہ پیغام حسینی عام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تھا کار حسین، مردوں نے وہ انجام دیا، اور ایک تھا کار زینبی، اس کو پیغام کو آگے بڑھانے کا۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ اگر ثانیہ زہرا نہ ہو آپ کو کربلا نہیں ملتی، حقائق نہیں ملتے۔ جو جابر چاہ رہا تھا وہ خبر، جیسے آج کے زمانے میں جو عامر چاہتا وہ خبر آپ تک آتی۔ یہ ان قربانیوں کا صلہ تھا، ان قیدی خواتین، قیدی بچوں اور اس بیمار کربلا کا صدقہ تھا کہ آج دنیا کے سامنے چاہے کتنی خاک ڈالے، واقع کربلا چھپتا نہیں۔ کتنا چھپانے کی کوشش کیا ہے، جتنا شدت سے دباتے ہیں، صدیوں میں کیا دبانے کی کوشش نہیں کی گئی کربلا کو، واقعے کو بہت کوشش کی لوگوں نے، لیکن اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ ابھر کے آج آپ یہ دیکھیے نا کہ دنیا کا ہر انسان، باضمیر انسان، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، حسین سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی یزید سے تو نہیں تعلق جوڑنا، یہ وہ فتح ہے حسین۔ یزید سے کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں، لیکن حسین سے ہر انسان کسی بھی مذہب کا ہو سر جھک جاتا ہے اس کا حسین کی بارگاہ۔ ٹھیک ہے، تو اس پیغام کو، وہ جو آپ کے سوال تھا اس کے ایک جملے میں جواب یہ کہ یہ وہ کام تھا جو جناب ثانیہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام۔ مفتی صاحب پیغام تو واضح ہے، ہر ذی شعور کو، سمجھدار کو سمجھ آتی ہے، لیکن جو امت مسلمہ کا بھی کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، تفریق میں بٹے ہوئے ہیں، یونیٹی نہیں ہے، محبت اخوت نہیں ہے، بات وہی آ جاتی ہے شعور کربلا سے لے کے پیغام کربلا تک،
وہ میسج ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا، یا وہ کیوں آنکھیں اپنے اپنے مفاد کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا، اور پوچھنا چاہیے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق ناظرین کو دے۔ آمین۔ اس کے لیے لوگوں نے، اچھے لوگوں نے، علامہ جیسے لوگوں نے، ہم لوگوں نے، بڑی ٹیم ہے، اب لائیو کھپا دی کہ امت کی وحدت کے لیے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو میری سٹڈی ہے، اور میں اب باہر بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ بات کر رہا تھا، ہماری ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان، ایک بہت بڑی پولیٹیکل ہستی تھی یو کے اندر، یہ کوشچن انہوں نے کیا، اچھا، اور میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ جی ہمارے جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی کریمنل مولوی شکل ہو، عالم تو نہیں کرے گا نا کرائم، جی، لڑانے والی باتیں، مرڈر، فرقے کے نام پر قتل کرنا، مار دینا، کافر کر دینا، مرتد کر دینا، تو میں نے کہا یہ جتنے ایسے کاروباری لوگ ہیں اس ملک کے اندر، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے، اور وہ سمجھیں کہ وہ بڑا سکالر ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اصل حسینیت یا دین اسلام، دین حق بیان کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بچ کر، فتووں سے بچ کر، مار پٹائی گالی گلوچ سے بچ کر، تو اس کو کہتے ہیں یہ بیچارہ مولوی صاحب کیا ہے۔ تو ایک تو میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرے گا ایسے آدمی کو کہ جو یہ، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی مفادات ہیں جو آپ نے کوشچن فرمایا، یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ اگر میں آج اس چینل کے اوپر اس ہم موقع پر یہ کہوں، یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، علامہ صاحب بھی سمجھ رہے ہیں، میری بھی چھوٹی سی عقل ہے، میں بھی سمجھ رہی ہوں، تو میں یہ تو یہ سنی شیعہ کو جو فساد کروایا جا رہا ہے، جو دشمن ہے اسلام کے، اصل تو ان کا کام ہے یہ کہ وہ ہم بھائی بھائی میں جو ہے ہم استعمال کیوں ہوتے ہیں، ہم ساری چیزیں دیکھیں نا، ہمارے ہاں بس گرتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کا ہاتھ ہے، دیکھیں مائنڈ نہیں کریں، امریکہ کا میں کیوں مائنڈ کروں گی، جی، ملاوٹ ہم کرتے ہیں دودھ میں، دہی میں، مسلمان ادھر سنیں، آپ کو زہر بھی اس ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ بھی اصلی نہیں ملے گی، کہنے کا یہ مقصد ہے، سب انوال ہیں، جس کا ہاتھ نہیں لگتا وہ شریف ہے، میں آپ کو عرض کروں، امریکہ کا ہاتھ ہے جی، کافروں کا ہاتھ ہے جی، کافر نے ایکسیڈنٹ کرا دیا بھائی، ہم اصل میں من حیث القوم کرپٹ ہو چکے ہیں، میں آپ کو عرض کروں، من حیث القوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، مذہبی حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، اور خود صحیح نہیں چل رہے۔ اب ضرورت ہمیں یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی ابھی کی پیداوار تو نہیں سن 2000 کی بھائی، خدا کے لیے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، اختلاف رہیں گے، مگر اس کا دائرہ کار ہے، اختلافات کا دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے نہ کہ مشتعل کرنا، نہ کہ فتوے لگانا، نہ کہ لڑانا، اور مفادات کے لیے سوسائٹی کو لڑائیں، ینگ جنریشن کو لڑائیں، بھائی علامہ سے نہیں ملنا، مفتی ہزاروی سے یہ مل گیا جی، یہ بالکل غلط ہو گیا جی، یہ تو قریب کفر ہو گیا جی۔ آج اہل سنت ہو، ان کے بھی ہمارے جو فاضل دوست ہیں، جید علماء کرام ہیں، میرے دوست ہیں جو بریلوی مسلک کے ہیں، وہ کئی دفعہ میں منسٹری میرے پاس رہی ریلیجس افیئر کی سندھ کی بھی، وہ کہنے لگے یار خدا کے لیے ہم تو نہیں بول سکتے، آپ یہ مزارات کی اصلاحات کریں، یہ ناچ، یہ دھمال، یہ چرس، یہ پاؤڈر جو وہاں چل رہا ہے، تو اب تقدس تو سب مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا تقدس ہے، قبور کا بھی تقدس ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ غلط کام وہاں ہو، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بولتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ وہابی ہو گیا جی، یہ دیکھو جی یہ ہو گیا، دین اور مذہب کی آڑ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں، نہیں آپ 1 منٹ نہیں، میں آپ سے بس آپ اپنی بات بھی کریں، میرا آخری سوال بھی لے لیں۔ ہم کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہوں نے جو چراغ جلا کر گئے ہیں، مطلب ہم کس طرح اپنے ظاہر اور باطن کے اندھیروں کو
مطلب اس چیز سے نکالیں. دوسرا پاکستان کو اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے ہر لحاظ سے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے, جو ان کا طرز عمل تھا, اس کو فالو کریں اور پاکستان کو بچائیں. کس طرح؟ دیکھیں بیٹا, اتفاق سے وہی بات ہوگی جو آپ نے سوال کیا, میں بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات ہوگی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا, 100% درست فرمایا کہ استعمال ہونے والا ہاتھ تو ہمارا ہے نا. بے شک استعمار سازش کر رہا ہے, سامراج سازش کر رہا ہے, مگر استعمال تو ہمارے لوگ شہروں میں جو ہمارے فساد ہوتا ہے ہمارے سامنے تو یہ لوگ آتے ہیں نا, وہ اپنی جگہ. دیکھیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حسین اور حسین کی قربانی کو فرقوں سے نکال دیجئے. ہاں بالکل. جناب سید الشہداء کی قربانی کسی فرقے کے لیے تو نہیں ہے, کسی مکتب کے لیے تو نہیں ہے. اب میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ دین کو مذہب سے بھی آگے نکل جائیے, پوری انسانیت کی میراث ہے جناب سید الشہداء کی قربانی. آپ جب اس نظر سے دیکھیں گے نا, کینوس کو اپنے فکر کے بڑا کر دیں, آفاقی تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں, آج کشمیر میں بھی ظلم ہے, آج فلسطین میں بھی ظلم ہے, جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ حسینی بنے گا نا تو وہ دیکھیے پاکستان کا مسئلہ تو خود ہی حل ہو جائے گا. جب وہ عالمی سامراج اور یزیدیت کے خلاف بات کرے گا نا تو ہمارے لوگوں کی تربیت ہوگی. دیکھیے میں کوئی خوشامدی آدمی نہیں ہوں, نہ میں کر رہا ہوں, لیکن دیکھیے جیسے آپ کے پی ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں نا مذہبی معاملے میں, سیاسی معاملات میں نہیں بات کر رہا ہوں, مذہبی پروگرام آپ کے جو ہوتے ہیں وہ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اطمینان سے بیٹھ کے آدمی دیکھتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نا کسی قسم. کیا ہمارا میڈیا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ جو رمضان اور ویسی نشریات میں جان کے تیلی دکھا رہے ہوتے ہیں, آگ لگا رہے ہوتے ہیں, فرقے وارانہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے, دیکھیں نا, تو اس میں سب کا ہاتھ ہے. صرف ہم لوگوں پہ الزام نہیں دے سکتے. لوگوں کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے پانی نیچے آتا ہے, نیچے سے اوپر تھوڑی آتا ہے. آپ اپنے تعلیمی اداروں میں وہاں ہر جگہ جب ایسی تعلیمات دیں گے, اہل بیت کو کسی مکتب کا نہ بنائیں آپ. اہل بیت تو اہل بیت رسول تو اللہ اور رسول نے اسے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ. سب کے ہیں نا. جب آپ ان آفاقی شخصیتوں کو فرقوں سے نکال دیں گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے آج سے 40-42 سال پہلے یہی پاکستان ہے نا. آپ تو بہت چھوٹے, ہم تو سمجھدار تھے اس وقت, تو نوجوانی تھی ہماری بھائی, ہم اسی پاکستان میں رہتے تھے. اور مجال ہے کہ جو آپس میں کچھ کیا اختلافات اس وقت نہیں تھے, یہ فرقے میں نے تو نہیں بنائے, یہ تو صدیوں سے ہیں, لیکن محبت سے رہتے تھے, رواداری سے رہتے تھے, بھائی چارے سے رہتے تھے. کیسے آگ لگی اس ماحول کو؟ لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ذمہ داروں کو کہ جہاں سے آیا ہے نا معاملہ وہیں سے ختم ہوگا. لوگوں کو ہم نصیحت کریں گے, لیکن ہمارے مقابلے میں پروجیکٹ جب فسادیوں کو کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ ٹھیک ہے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور علامہ صاحب آپ کا اس لیے خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گی کہ آپ اپنی بہت قیمتی جو تھیں کمٹمنٹس ان کو چھوڑ کر یہاں پر آئے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی. ناظرین, ہم نے آج واقعہ کربلا اور اس کے اسپیکٹس پہ ہر طرح سے گفتگو کی, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ واقعہ کربلا بیسکلی ہے کیا. ہم بات کر رہے تھے شعور کربلا سے واقعہ کربلا تک, جو تمام مراحل تھے اور جو پیغامات تھے اور جو رہنمائی تھی اور جو یزیدیت کے خلاف جو قیامت تک جو نفرت اور آگ ہے, وہ تمام چیزیں سب آپ کے سامنے رکھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف اٹھے, اور اس طرح اٹھے کہ ایک عرصے تک انسانیت کو سر فخر سے بلند کر دیا. آج ہم نے جس پیراہے پر بات کی, تو بس ایک شعر کے ساتھ اختتام پذیر کروں گی. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ نگہبان.